अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब भी हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह पाक को गुस्सा आता है। जैसे हमारी औलाद है, हमारे मातहत काम करने वाले अगर हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमारा गुस्सा के साथ सोडे की बोतल की तरह जोश मारा ख़त्म। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि कभी कभी अल्लाह पाक को भी अपने बंदों की नाफरमानियों पर गुस्सा आता है, और जब भी अल्लाह को गुस्सा आता है तो अल्लाह पाक 4 अज़ाबों में से कोई एक अज़ाब को नाजिल फरमाते हैं। और उन अज़ाब का तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में भी फरमाया, चूँकि पहली कौमों पर अल्लाह ने वो अज़ाब नाजिल फरमाए। अल्लाह फरमाते फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, मेरे बंदो होश में रहना, अगर नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ती चली गई, मेरी नाफरमानी हद से ज़्यादा होती चली गई, अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। बोलो अल्लाह आसमान से पत्थर बरसावे तो कोई बचाने वाली ताकत है? दुनिया वालों का हम मुकाबला कर सकते हैं, अल्लाह के अज़ाब का कोई मुकाबला कर सकता है? आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मेरी नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ती चली गई तो मैं आसमान से आग बरसा दूंगा। अगर अल्लाह आसमान से आग बरसावे तो कोई बचाने वाली ताकत नहीं। फिर फरमाया कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, अगर मुझे गुस्सा आ जावे तो मैं ज़मीनों को फाड़ कर ज़मीनों में डसा दूंगा। और ये अज़ाब तो हमारे गुजरात में आ चुका है। और चौथा अज़ाब अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं वमिनहुम मन अगरकना, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, अगर मुझे गुस्सा है तो मैं इतना पानी बरसाऊंगा, इतना पानी बरसाऊंगा कि पानी के जरिए डुबो डुबो कर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए किराम को ये बात सुनाई तो सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी ऐसे ख़तरनाक अज़ाब से बचाव का रास्ता क्या है? इन अज़ाबों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं? यानी अल्लाह के गुस्से को हम कैसे ठंडा कर सकते हैं? तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जाता है और अपनी मासूम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह पाक उस बस्ती से 40 साल के लिए अज़ाब को दूर कर देते हैं। सिर्फ एक मासूम बच्चे के सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 40 साल के लिए अज़ाबों को दूर कर देते हैं। अब हमारे बस्ती में तो कितने मदरसे हैं, कितने मासूम बच्चे सूरह फातिहा पढ़ते होंगे? हम यकीन के साथ कह सकते हैं क़यामत आ सकती है इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारों, ये हमारे मासूम बच्चों की वजह से अल्लाह का अज़ाब रुका हुआ है। और गुज़श्ता कल मैंने आपको बतलाया था, अपने बच्चों को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो तो दीनी तालीम से ज़रूर वाकिफ़ करो। लेकिन आज एक ज़रूरी बात आपको बतलाता हूँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इल्म दीन हासिल हो जाए, बड़ी उम्र में भी इल्म हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। लोग बड़ी उम्र में हाफिज भी बने हैं, बड़ी उम्र में आलिम भी बने हैं, और अपने मासूम बच्चों को भी काबिल बनाना चाहते हैं। ऐसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं कि दुनिया भी उसके सामने हो, दुनिया भी उसके कदमों में हो, आखिरत भी उसके कदमों में हो। तो इल्म दीन को आसानी के साथ हासिल करने के लिए जितना हमारे दिल में उलमा का अदब होगा, इकराम होगा, एहतराम होगा, उतना ही अल्लाह पाक बगैर मेहनत के इल्म दीन हमें नसीब फरमाएगा। इल्म दीन के लिए मेहनत ज़रूर होती है। हमने मदरसे में देखा है बहुत से तलबा पहले नंबर पर बैठने वाले थे, लेकिन कुछ काम के नहीं रहते हैं, वो होटलों के हवाले हुए, वो कारोबार के हवाले हुए, और बहुत से लोग बेचारे
ذہن سے بڑے کمزور تھے، لیکن ان کے دلوں میں ان کے پڑھانے والے استاد کا ادب تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے۔ تو میرے پیاروں، اگر ہم اپنے بچوں کو قابل بنانا چاہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، تو علم والوں سے محبت رکھنی ہوگی۔ اور گزشتہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور اس امت کو اللہ پاک نے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ اس کی دو وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا۔ نمبر دو، اس امت نے اپنے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں یہ امت ذلیل ہو گئی۔ لیکن آج مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر علماء کی محبت ہوگی، دیکھو علماء سے محبت رکھنے پر سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، اللہ پاک اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ عربی زبان میں کتاب ہے جس کا میں حوالہ آپ کو دے دوں، درۃ الناصحین، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت اپنے علماء اور فقہاء سے دور بھاگے گی، یعنی ان سے نفرتیں کرنے لگے گی، جس کے نتیجے میں حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيَبْتَلِهِمُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثِ بَلِيَّاتٍ، اللہ پاک انہیں تین خطرناک تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، تین خطرناک آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر ایک، يَرْفَعُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ، اللہ ان کی کمائی میں سے برکت کو چھین لے گا۔ آج بہت سے لوگ نہیں کہتے کمائی میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، ارے کاروبار پہلے ایک ٹاپ لیول پر تھا، اور یہ تو تجربے کی بات ہے کہ اگر علماء کے ساتھ ہمارا برا سلوک ہوتا ہے، اللہ پاک کاروبار میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اور دوسرا عذاب بیان فرمایا، وَالثَّانِيَةُ يُسَلِّطُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا، اللہ پاک ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا۔ اس وقت ہم اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، وَالثَّالِثُ يُخْرِجُونَ مِن دُنْيَا بِغَيْرِ ایمان، ایسے لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یعنی موت سے پہلے اللہ کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، یعنی بڑے بڑے شو روم ہوں گے، دل میں علماء کی دشمنی ہوگی، بازاروں میں بڑے بڑے شو روم، بڑی بڑی دکانیں ہوگی، اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں دینداری اور تقوی کے بجائے مالداری کو دکھا جائے گا، بینک بیلنس کو دکھا جائے گا، تو اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرما دیں گے۔ نمبر 1، قحط سالی ہو جائے گی، خود کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ نمبر 2، بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگے گا۔ نمبر 3، حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور نمبر 4، دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، میری ایک وصیت سمجھو یا نصیحت سمجھو، آخری 5 کام اپنی زندگی میں کبھی مت کرنا۔ اگر 5 کام ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، جانا دنیا سے ہر کسی کو ہے، لیکن یہ تجربہ ہے کہ اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 1، اپنے ماں باپ کو کبھی مت رلانا۔ جس نے ہمارے ساتھ بڑے احسانات کے معاملے کیے ہیں، اور اللہ کے احسانات کے بعد، اللہ کے نبی کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں، تو ماں باپ کا دل کبھی مت توڑنا، ماں باپ کو کبھی مت رلانا۔ نمبر 2، اپنے گھر میں رہنے والی کمزور عورت کو کبھی مت ڈرانا، کمزور عورت پر کبھی ظلم مت کرنا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، جن لوگوں نے جوانی کے عالم میں کسی عورت کو ڈرایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، بڑھاپے میں وہ بڑے تڑپ کر دنیا سے گئے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے کسی کی بیٹی ہمارے پاس بیوی ہے تو یہ امانت ہے، اس کا ہمیں صحیح اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے کمزور عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم نے کمزور عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ تو نمبر 2، اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک مت کرنا، اس پر ظلم کا معاملہ مت کرنا۔ نمبر 3، دین کے کام میں کبھی روڑے نہ ڈالنا، دین کے کام میں کبھی رکاوٹیں پیدا مت کرنا، ورنہ بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور نمبر
چار کبھی علماء کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، کبھی علماء کے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا، اور نمبر 5 چونکہ حق بات بولنے میں شرم کرنی نہیں چاہیے، اس لیے صاف کہہ دیتا ہوں، ایسے باپو جو تعویذات کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ارے تم پر جنات کا اثر ہے، ارے تم پر جادو کا اثر ہے، جنات اتنے فری ہو گئے کہ اس کا گھر ملا، اب باپو کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اور یہ میرا تجربہ، کوئی ہمارے پاس آون مول صاحب فلانی تکلیف ہے، اس کو یوں کہہ دے کہ یار کوئی نہیں، بس نماز پڑھ لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے تو کر جائے گا، اس کو کچھ خبر نہیں پڑتی، اور خالی کہتے ہاں تمہارے پر تھوڑا بہت جادو لگتا ہے، زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑا بہت، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں کہ ہم کو یوں بتاؤ کہ ہمارے اوپر جادو ہے، حالانکہ میرے پیاروں کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت دینے والا، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو 5واں کام، کبھی بھی تعویذات کے چکر میں مت پڑنا، کبھی بھی باپو کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے بڑھاپے کو آسان فرمائے، جانا تو ہر کسی کو ہے۔ اس لیے میرے پیاروں چونکہ مضمون تو یہ چل رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو قابل بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے دل میں علماء کی محبت ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ مولانا میرے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ ہاں دماغ کو پاورفل کرنے کے لیے دعائیں حدیث شریف میں موجود ہے، لیکن میں اکثر یہی بات کہا کرتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو قابل بنانا چاہتے ہو، تمہارا بچہ قابل نہیں ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، دیکھ لو زندگی میں کسی عالم کی بے ادبی کر لی ہو تو اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ پاک تمہارے بچے کو قابل بنا دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، علماء نے لکھا ہے حدیث شریف میں بھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو میں اپنی بات کہوں، میں بہت بڑا گنہگار، چونکہ باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھے ولی سمجھتے ہیں، یہاں تو میں مقام پر ہوں، خود آپ میری حقیقت کو جانتے ہیں، میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں۔ اللہ پاک مجھ سے تھوڑا بہت بھی جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لیتا ہے، میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں، میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں، لیکن تحدیث بن نامہ کے طور پر کہتا ہوں، اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، میرے والد محترم علماء کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم علماء کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، دنیا میں تمام گناہوں کی سزا موجود ہے، لیکن جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حقیقت میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس گناہ سے میں واقف کر دیتا ہوں۔ بہت سی مرتبہ ہمارے دل میں کبھی کبھی علماء کے بارے میں حقارت آ جاتی ہے۔ حکیم الامت نے لکھا، جس نے کسی عالم کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، کسی طالب علم کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، صرف حقارت کی، صرف گھٹیا نگاہوں سے دیکھا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو علم کی دولت سے محروم کر دے گا، اور علم مل بھی گیا تو عمل کی دولت سے محروم کر دے گا۔ تو میرے پیاروں، دنیا میں ہر گناہ کی سزا موجود ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم سے یہ گناہ ہو جائے کہ ہمارے دل میں علماء کے بارے میں حقارت آ جائے، تو دنیا والے اسے سزا نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی اسے دنیا میں سزا نہیں دیتی، بلکہ خود اس کی اولاد اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو اولاد ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج بہت سی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے نافرمان ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سب طے کریں گے، کہو انشاءاللہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے تو بالکل بھی نہیں روکنا، ضرور پڑھاؤ، 10ویں پاس کرواؤ، 12ویں پاس کرواؤ، شریعت کی حد میں رہ کر کالج کرواؤ، نگرانی ضرور رکھو، لیکن دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو ضرور واقف کرو۔ اب علم کی ذاتی کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں نفع والا علم مل جائے؟ تو ایک چھوٹی سی دعا جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، ربی زدنی علما، ہمارے نبی علم کی ذاتی کے لیے دعا خود مانگا کرتے تھے۔ تو اگر علم میں ذاتی حاصل کرنا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، جس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں زیادہ علم نصیب فرمائے گا۔ اور آج 27 رات ممکن ہے شب قدر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کوئی ہوتی ہے تو 27ویں رات ہی ہوتی ہے، تو 27ویں رات کو گھومنے پھرنے میں نہیں، اپنی آپس کی باتوں میں نہیں، ہو سکے تو مسجد میں آ کر عبادت کر لو۔ اگر عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، ویتر پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری رات انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگی۔ بہتر تو یہی ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے میں، اپنی جتنی زندگی کی نماز قضا ہوئی ہے اس نماز کی قضا کرنے میں، اور بھی نیک اعمال میں رات گزار سکتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن باقی اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی
توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔